बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई थी नैब तरमीम के हवाले से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की मोहलत ख़त्म हुई है और शहबाज शरीफ ने जो 50 रुपये का इस्लाम दिया था नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए, उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसमें फवाद चौधरी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का बहुत बड़ा किरदार है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है सदीक जान की ज़मानत का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम दरख्वास्त थी, उस पर अहम समाअत हुई। और ये 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो समाअत कर रहा है, ये इमरान खान की दरख्वास्तें हैं जिन पर समाअत हो रही है। और इसमें जस्टिस एजाज उल हसन साहब भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं। कल जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम दलाइल सुन रहे हैं। ख्वाजा अदालत के मुआविन वकील ने बताया कि ख्वाजा हारिस इमरान खान की वारंट मुअत्तली के लिए लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इस वजह से वो आज पेश नहीं हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा हम दूसरी जानब के दलाइल सुन रहे हैं, क्योंकि हम हुकूमती वकील के दलाइल सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिया, कभी कभी जो अदालत में कहूँ इसका मतलब नहीं होता जो समझा जाता है। वाज़ेह कह चुका हूँ कि करप्शन से तफरीक पैदा होती है और माशरे में नाइंसाफ़ी बढ़ती है। वकील मखदूम अली खान साहब जो हुकूमती वकील हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि जुडिशल एक्टिविज़म से इसराइल या अमेरिका जैसे हालात बनते हैं। अमेरिका में 2 बड़ी सियासी जमातें अदालतों को कंट्रोल करने के लिए लड़ रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जो तजवीज़ अदालती तहम्मुल और अदालती मामलात तहम्मुल की जाती है, लेकिन फिर भी हमने अदालती जो आइन की पासदारी है, हलफ की पासदारी है, वो भी करनी होती है। हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ करदा तरमीम में कुछ इजाफा किया। नैब तरमीम से नैब अख्तियारात में कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा कर दिया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में मफरूज़ों पर मबनी बातें की। तहरीक इंसाफ ने 2019 में खुद एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाई थी। जस्टिस ने कहा मेरे ख्याल में 2019 की जो एमनेस्टी स्कीम थी वो कामयाब रही, जिससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए। जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइंदा एमनेस्टी स्कीम कोई नहीं लेगा, क्योंकि बाद में नैब कार्रवाई का आगाज़ कर देता है। इमरान खान ने अपनी काबीना के मेंबरान को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि फैटफ ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात नैब देखे, जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि फैटफ ने कुछ ऐसा नहीं कहा, दरख्वास्त गुजार ने अपनी तरफ से ये बातें लिख दी हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि आपने दरख्वास्त गुजार की खामियों समेत गलतियों को भी उजागर किया है। हुकूमत ने नैब कानून को वुसअत दी जिसको दरख्वास्त गुजार ने नहीं सराहा। जाली अकाउंट्स की तहकीकात करना किसका अख्तियार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देखेंगे। हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि जाली अकाउंट्स की नौइयत को देखकर नैब तहकीकात कर सकता है। खुद कानून बनाने वाले साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को अदालत ने तस्लीम किया तो नई तारीख रकम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आज 16 मार्च के लिए मुलतवी की है और अदालत अब इस मामले को कानून के मुताबिक देख रही है। लेकिन सिर्फ अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 44 हेयरिंग्स हो चुकी हैं और ये मामला ऐसे ही चलता है। एक हफ्ते में 3-4 पेशियां हो जाती हैं, 3-4 समातें होती हैं, फिर 2 हफ्ते के लिए केस एडजर्न हो जाता है, फिर केस पर समाअत होती है और ये ऐसे ही सिलसिला चलता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए और ये जो नैब तरमीम का इतना अहम मामला है, इसके ऊपर अदालत फाइनली अब इसको डिसीजन की तरफ लेकर है। सदीक जान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल शाम ही ये दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है और इसमें FIA के नोटिस को चैलेंज किया गया है। सदीक जान ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं FIA के सामने पेश होकर अपने जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन FIA का जो नोटिस है, जिस तरीके से ये 20 फरवरी का नोटिस है, 24 फरवरी को बुलाया गया और आज तक मुझे नहीं नोटिस दिया गया, तो ये इस बात का सबूत है कि इनकी बदनीयती है। मुझे ये पुराने नोटिस दबा के और ये फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इस वजह से मुझे हिफाजती ज़मानत भी दी जाए और ये जो नोटिस है इसको भी मुअत्तल किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। ये नोटिस गैर कानूनी है। सदीक जान के साथ इजहार यकजहती के लिए जो इस्लामाबाद की सहाफ़ी बिरादरी है वो भी खड़ी हो गई है और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि सदीक जान को आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी बंदे से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी इजहार आज़ादी इजहार राय का जो एक तरीका है, या वो अगर किसी ख़ास जमात को सपोर्ट करता है, दूसरी जमात को सपोर्ट नहीं करता, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगवा दें,
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی زبان بند کر دیں۔ یہی آزادی ہے، اظہار رائے ہے کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو یہ چیزیں چبھنے لگ گئی ہیں اور یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس ہے، انہوں نے ایک دن پہلے گفتگو کی تھی میڈیا سے، اور زمان پارک آپریشن کی وجہ سے اس کے اوپر ہم بات نہ کر سکے۔ مریم نواز کو جو تاریخی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثاقب نثار نے جو کلاس لگائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس بھی ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہ نواز شریف اور شریف خاندان کے وکیل بھی تھے، اور پھر انہوں نے ہی نوازا تھا ثاقب نثار کو، اور پھر یہ ہائی کورٹ کے جج بنے، اور پھر آگے یہ معاملہ چلا۔ اس کا کھل کے بھی اظہار کر دیا ثاقب نثار نے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جو پرانا تعلق تھا اس کو نبھاؤں اور ان کو میں ریلیف دوں کیسز میں، لیکن میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا تھا۔ چونکہ میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا تھا، اس وجہ سے میں اس معاملے پر خاموش ہوں، اور میں صرف آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا تھا۔ ثاقب نثار کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز مجھے بابا ڈیم پکار کر تصحیح کر رہی ہیں، میں نے انصاف کی بات کی ہے اس لیے یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ مریم نواز کے عدلیہ مخالف بیان پر کہا کہ مریم نواز سیاسی فسادی اور مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ نون لیگ کے پاس سیاست چمکانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، اس لیے عدلیہ کو تنقید کا ہدف بنایا ہوا ہے۔ ثاقب نثار نے کہا کہ نون لیگ کو امید تھی کہ میں بطور چیف جسٹس ان سے پرانے تعلقات کو نبھاؤں گا اور خیال رکھوں گا، لیکن میں نے انصاف کی بات کی، اس لیے جب ریٹائر ہوا تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ مریم نواز کی جانب سے ڈیم والا بابا پکارنے پر سابق چیف جسٹس نے کہا مریم نواز مجھے تضحیک کا شکار کر رہی ہیں، کسی کی اولاد جب بدتمیز ہو جائے تو یہ اس کے لیے سانحہ ہے۔ بے ادب بدتمیز اولاد جس کو کسی بڑے سے متعلق بات کرنے کی تمیز نہ ہو، یہ ان کے والد کے لیے ایک سانحہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی اولاد عطا کی ہے جو اولاد بدتمیز سانحہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مریم نواز کا کردار ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ فسادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نون لیگ نے آپ کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ مریم نواز اور نون لیگ کی سیاست جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے میں مریم نواز کی سیاست کا جواب نہیں دوں گا۔ ثاقب نثار نے کہا اس سے پہلے نون لیگ کی مجھے بدنام کرنے کی 2 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ پہلی کوشش جعلی آڈیو سے ہوئی اور دوسری جج شمیم کے ذریعے ہوئی، اور دونوں میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ جج شمیم نے خود عدالت سے جا کے معافی مانگی کہ ان کا بیان حلفی جھوٹا تھا، اور جنہوں نے میرے خلاف وہ بیان حلفی لیک کیا اور انہوں نے شائع کیا وہ سارے معافیاں مانگتے پھر رہے تھے، اور سب نے عدالت کے سامنے جا کے اپنے جھوٹ کو، جو جھوٹ ان کے خلاف بے نقاب ہو چکا تھا، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ بات بڑی کلیئر ہے، ثاقب نثار نے جہاں مریم نواز کو سیاسی فسادی کا لقب دے دیا، اور جو سانحہ کی بات کی وہ تو نواز شریف کے لیے کی کہ اگر کسی کی اولاد بدتمیز ہو جائے، بے ادب ہو جائے تو یہ اس کے والد کے لیے سانحہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ نواز شریف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پرانے جاننے والے ہیں اور پرانا ایک تعلق ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو پھر دیکھنا ہوگا۔ اب فواد چودھری کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، آج اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے 110 کی۔ یہ سی پی سی کا سیکشن 1 رول 10 ہے، آرڈر 1 رول 10 ہے، جس کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ آرڈر 1 رول 10 سی پی سی کے تحت یہ درخواست تب دائر کی جاتی ہے کہ جب کوئی پہلے سے کیس زیر سماعت ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اس میں ایک نیسیسری پارٹی ہیں، تو آپ اس میں درخواست دائر کرتے ہیں جس کو ہم 110 کی اپلیکیشن دیتے ہیں، اور آپ اس میں اپنے آپ کو پارٹی بطور فریق شامل کروانا چاہتے ہیں کیس میں۔ 2019 میں ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور یہ شہباز شریف نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، شہباز شریف ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس میں شہباز شریف نے کہا کہ میرا بھائی نواز شریف بیمار ہے اور اس کو بیرون ملک جانے کے لیے اجازت دی جائے، ان کا نام ECL میں ہے، تو مشروط اجازت دی جائے، ان کو 1 ٹائم پرمیشن دی جائے کہ وہ برطانیہ جائیں اور وہاں جا کے علاج کروائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنا، اور اس بینچ نے پھر اتنی تیز ترین انصاف کا ریکارڈ قائم کیا کہ بیان حلفی بنا، 50 روپے کا اسٹامپ تھا، اور پھر ہم کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، شہباز شریف عدالت میں آئے ہوئے تھے، اور پھر جو آنریبل بینچ ہے وہ خود تحریر بھی انہوں نے لکھ کے دی کہ اب یہ تحریر لکھ کے اس کو 50 روپے والے اسٹامپ پہ ایفیڈیوٹ بنوا کے لائیں۔ اب ایفیڈیوٹ جو بیان حلفی ہے وہ 50 روپے کا ہو یا 50 لاکھ کا ہو، اس کی ویلیو ایک ہی ہے۔
ایفیڈیوٹ جو بیان حلفی ہے جس کے اوپر جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ فیصل وابڈا ہے، فیصل وابڈا نے ایک بیان حلفی دیا کہ میں کسی اور ملک کا شہری نہیں ہوں۔ جب آپ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں یا اپنی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن کو جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ باقاعدہ لکھتے ہیں، آپ مختلف ایفیڈیوٹس دیتے ہیں۔ اس میں ایک ایفیڈیوٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے یہ اثاثے ہیں اور میں کسی اور ملک کا شہری نہیں ہوں۔ اور ایفیڈیوٹ جھوٹا ہو تو آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور ایفیڈیوٹ جھوٹا الیکشن کمیشن کے سامنے ہو تو وہ 5 سال نااہلی ہے، وہ ہائی کورٹ کے سامنے ہو تو وہ تا حیات نااہلی ہے۔ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، انہوں نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، 110 کی اپلیکیشن دی ہے، چونکہ جو نواز شریف کو جب بیرون ملک بھیجا گیا تھا تو جو مین پٹیشن تھی وہ تب سے لے کے آج تک اکتوبر 2019 سے لے کے مارچ 2023 تک وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ انٹرم ریلیف کے طور پر ان کو 4 ہفتوں کے لیے کنڈیشنل باہر جانے کی اجازت دی تھی، ضامن شہباز شریف تھے، اور اس کے باوجود وہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے مقرر ہی نہیں کیا۔ ریٹ پٹیشن ہم کہتے ہیں یہ ایک سپیڈی ریمیڈی ہے، کیا جو ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، ریٹ پٹیشن فائل کی اور وہ 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہوئی۔ اب فواد چودھری، کیونکہ وفاقی حکومت شہباز شریف خود ہے، دوسرا اس میں فریق نیب تھا، نیب بھی اب ان کا ہے، تو فواد چودھری نے درخواست دائر کی ہے کہ مجھے اس میں پارٹی بنایا جائے، فریق بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک بیان حلفی دیا تھا، اس شخص کے بارے میں بیان حلفی دیا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ جس کی ضمانت خارج کر کے اس کو اشتہاری قرار دے چکی ہے، نہ وہ کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے ہیں، نہ اس کا کوئی وہاں پہ علاج معالجہ، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، اور وہ وہاں بیٹھ کر ریاست کو تڑیاں لگا رہے ہیں اور ریاستی نظام اور عدالتی نظام کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ نہ وفاقی حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، نہ نیب کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ کہا کہ آپ کی عدالت میں 50 روپے کا اسٹامپ دیا تھا شہباز شریف نے، شہباز شریف اب ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، شہباز شریف اسی اشتہاری کے پاس جا کے مشورے کرتا ہے، اسی اشتہاری کے پاس ایک ہفتہ ٹھہر کے آتا ہے، اور اس کے باوجود وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ساتھ وعدہ تھا، جو ضمانت تھی، وہ نہیں پوری کر رہا۔ اس وجہ سے چونکہ شہباز شریف اس وقت وفاقی حکومت میں ہے، شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نواز شریف کو واپس بلانا چاہیے، اور نواز شریف کو اس وجہ سے بلانا چاہیے کہ یہ معاملہ وہ عوام کے پیسے کھا کے گیا ہے، اور یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ اس میں فریق بننا چاہتی ہے۔ فواد چودھری کی درخواست پر آج علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اگر فواد چودھری کو فریق بنا دیا تو یہ گلے پڑ جائے گا نون لیگ کے، اور اگر فریق نہیں بنایا جائے گا تو فواد چودھری سپریم کورٹ جائے گا، اور پھر یہ معاملہ چیف جسٹس امرتا بندیال کے پاس جائے گا۔ فواد چودھری کو نہ بھی فریق بنائے، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ وہ جو 4 ہفتوں کی ضمانت تھی، کوئی قانون ہے، یا کیا ہائی کورٹ نے اس کو فکس تک کرنا، جو ہے وہ جو رجسٹرار ہے ہائی کورٹ کے یا جو ہائی کورٹ کا عملہ ہے، انہوں نے فکس کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اتنا طاقتور ملزم ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے گیا اور 4 سال سے اس کا کیس ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، تو آج اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ معاملہ بالآخر فواد چودھری نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، اور اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اس پر نوٹس ہو گیا تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔